औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, खुश रहें, आबाद रहें इंशाअल्लाह। और कुरान पढ़ें और कुरान सुने और तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ कुरान को पढ़ें और सुने और आगे भी शेयर करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कुरान को पढ़ने की और उसमें अमल करने की इंशाअल्लाह। वो प्रोग्राम मैंने जो दावत इस्लाम का प्रोग्राम किया उसमें 2 मैंने पार्ट डाल दिए हैं। एक था फरिश्ते जो सलाह रहमी करते हैं तो फरिश्ते उन पे उतरते हैं ऐसे लोगों पे, और दूसरा मैंने पार्ट 2 डाला है जो औरत का जेवर पर्दा है। तो ये 2 पार्ट डाल दिए। अभी तीसरा ज़कात के ऊपर है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह एडिटिंग कर रही हूँ, तो वो भी मैं डाल दूंगी जल्दी ही। तो मैंने कहा कि सूरत निसा लेट हो रही है तो वो मैं आज पढ़ती हूँ इंशाल्लाह, तो वो ये भी फिर मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह एडिटिंग करके। तो मैं शुरू करती हूँ। शुरू की जो मैंने लास्ट में जो आयत पढ़ी है वो पढ़ के फिर आगे पढ़ती हूँ इंशाल्लाह, ताकि वो पूरी बात की समझ आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे उस वक़्त वो सब लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी और इसकी नाफरमानी करते रहे, तमन्ना करेंगे कि आकाश ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। यानी अल्लाह ताला उनको गवाह बनाएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वहाँ ये अपनी कोई बात अल्लाह से ना छुपा सकेंगे। इससे आगे अब पढ़ते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। तो नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि क्या कह रहे हो, और इस तरह जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि गुस्ल ना कर लो। इलाया के रास्ते से गुजरते हो और अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई शख्स रफे हाजत करके आए, या तुमने औरतों से लमस किया हो और फिर पानी ना मिले, तो पाक मिट्टी से काम लो और इससे अपने चेहरों और हाथों पर मसा कर लो। बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शिश फरमाने वाला है। बेशक अल्लाह ताला ने कितनी सहूलतें दी हैं कि मिट्टी मिले तो उससे मसा कर लो, और लेकिन नमाज नहीं छोड़नी। वजू आप मिट्टी से भी कर सकते हैं मसा करके, और नमाज हर हाल में कहा पढ़नी है, चाहे आप उस सफर में हो या कहीं भी हो, तो आपने नमाज को नहीं छोड़ना। तो अब जो हो रहा है देखें कि सेहतमंद होते हुए भी घर में बैठे होते हैं और नमाज के लिए घर से नहीं निकलते, मस्जिदों में नहीं जाते, और घरों में भी नमाज अक्सर लोग नहीं पढ़ते। और अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है और हम क्या कर रहे हैं, इस पे जरूर गौर करें। तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया है, वो खुद दलालत के खरीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो। कि वो दलालत के हिस्सेदार बने हुए हैं और दूसरों को भी चाहते हैं कि वो राह गुम कर लें। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए जो भटका देते हैं लोगों को, नमाज से भी भेज देते हैं कि नमाज कुरान से दूर रखते हैं, अपनी ही उसमें पड़े रहते हैं दूसरी चीज़ों में। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से महफूज रखे, ऐसे दोस्तियों से महफूज रखे इंशाल्लाह। और खुद जलालत के खरीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी हमायत तो मददगारी के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जो लोग यहूदी बन गए हैं उनमें कुछ लोग हैं जो अल्फाज को उनके महल से फेर देते हैं। उन्हें हक के खिलाफ यशजनी करने के लिए अपनी जबानों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं समीना व असीना व इस्मा गैरा व मुस्मा और राइना। हालांकि अगर वो कहते समीना व अताना व इस्मा व उनजुरना तो ये इन्हीं के लिए बेहतर था और ज्यादा रास्तबाजी का तरीका था, मगर इन पर तो इनकी बातल प्रस्ती की बदौलत अल्लाह की फटकार पड़ी हुई थी। कुरान को ही तोड़ मोड़ के पढ़ते थे। अस्तगफिरुल्लाह, जो अल्लाह ताला ने लिखा है उसका
اپنی مرضی سے الفاظ بنا لیتے تھے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی برا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گرنے سے نہیں چکتے، اور ان کے سرہن گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ ہبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بل یقین ہم آگ میں جھونکیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنی من النار، یہ لازمی سب پڑھا کریں اپنی زندگی میں، اللہم اجرنی من النار، تاکہ دوزخ کی آگ بتا سکے کہ اس نے اپنی زندگی میں مجھ سے پناہ مانگی تھی، ٹھیک ہے؟ اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیا ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ بے شک اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیرو۔ نزاع کا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، میں نے پاکیزہ زندگیاں تھی، اس میں تھوڑا سا تفسیر بھی اس کی تھوڑی سی پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، ستیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے تھے، اور کعبے کے گرد
مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. استغفراللہ استغفراللہ. یہ نام نہادہ اہل کتاب ان میں سے دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے اور ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہ آتی تھی کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں یہ دوسرا گروہ زیادہ صحیح راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی. بہرحال بات جب کہو انصاف کی کہو اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو. یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل پڑھی ہے اس کی تاکہ واضح ہو جائے کہ جو پہلے لوگ ہیں وہ کس طرح بھٹکاتے تھے. ابھی تو تفصیل بہت زیادہ ہے انشاءاللہ. یہ تو تقریباً دو تین صفحوں کی یہ اتنا سا جو میں نے پڑھا ہے اس کی 2 صفحوں کی تفسیر ہے. میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے، میں ترجمہ پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو انشاءاللہ میں تفسیر بھی پڑھوں گی اگر میں آسانی سے پڑھ سکی تو انشاءاللہ. اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. یعنی کہ یہاں پہ جو میں نے پڑھا تھا نا، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو. اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان سے تارد مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے تو رسول بھی بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پاتے. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. یہ حقیقی
فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. ٹھیک ہے, ابھی اتنا ہی پڑھتے ہیں. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر باقی ڈالتی ہوں انشاءاللہ. یہ 6 رکوع ہیں اور آیات ہو گئی ہیں 70. ٹھیک ہے, 70. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ہی اس کو پڑھتے ہیں مزید. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ سمجھایا ہے ہر بات کو قرآن پاک میں. آپ لوگوں نے سنا کہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے, کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا مطلب فضل و کرم کرے گا اپنا. تو ہمیں سمجھنا چاہیے, ہمیں قرآن کو سننا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہم بہت بھٹکے ہوئے ہیں, ہم بہت دور ہیں قرآن اور سنتوں سے. تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن غور سے سنیں, قرآن کو غور سے پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی. تھوڑا وقت دے دیں, قرآن کو تھوڑا وقت دے دیں, پھر دیکھیں آپ کی زندگیاں کیسے سنور جاتی ہیں. قرآن کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, پھر اس پہ عمل کریں, تو پھر دیکھیں آپ کی زندگیاں کیسے سنور جائیں گی. سارے معاملے آپ کے سنور جائیں گے, ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی, سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ہم قرآن کو کھولتے نہیں ہیں, قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں, اور بس پتہ نہیں کدھر بھاگے پھرتے ہیں, رزق کی تلاش میں خوار ہوتے پھر رہے ہیں اور قرآن کو نہیں کھولتے, اور پھر پریشانیاں سامنے آتی ہیں, تکلیفیں پریشانیاں ہمارا وہ تعاقب کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت قرآن کو دیں, قرآن کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے, اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے. اور میرے چینل کو, یہ میرا چینل نہیں ہے, یہ میرے رب کا ذکر کا ہے یہ چینل, جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور حدیثیں سنائی جا رہی ہیں اور پردے کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے. سب چیزیں اس میں بتائی جا رہی ہیں دعوت اسلام الہادی میں. تو آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے کہ اس کو آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے, اپنی مصروفیت سے تھوڑا وقت نکال رہے ہیں کہ نہیں. میں اپنا فرض انشاءاللہ پورا کرتی جاؤں گی. میں جتنی میری زندگی ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ میری زندگی لمبی ہو انشاءاللہ اور صحت مند زندگی ہو, تاکہ میں اللہ کا پیغام اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا دوں. میں بھی اپنا فرض ادا کر دوں, اور آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ قرآن کو جب سنتے ہیں تو اس کو آگے بھی شیئر کریں, تاکہ یہ ہمارے جتنے بھی ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس کو سن لیں اور اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے, اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.